पुलिस भी डकैतियां करने लग गई है। शादरा में ये वाकया पेश आया है। पहली बार डकैती होती है, उस आदमी ने अपना पूरा स्टाफ तब्दील कर दिया। 15 पे कॉल करता था तो इसको रिस्पांस ये मिलता था, ये वक्त है कॉल करने का। अब देखें, अब इंतजार करें कि अब अपने पेटी भाइयों के लिए सीसीडी क्या इकदाम करती है। इसके ससुराल वालों में इसकी बीवी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन पुलिस पे ट्रस्ट कम हो रहा है, सीसीडी पे ट्रस्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 80% जो FIR है मुझे लगता है कि वो फेक होती हैं। वहाँ पर जो खवातीन खड़ी होती हैं उनकी भी पुश्तपनाही करने वाले पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं, और ये वो छोटे पुलिस एहलकार हैं जो छोटी छोटी दिहाड़ियाँ लगाते हैं। गाँव में ऐलान करवाए जाते हैं, लोगों के घरों को चेक किया जाता है, ज़ैनब नहीं मिलती। 3 दिन गुजरते हैं, उसका वालिद कहता है मेरी FIR ऑनलाइन आने में 2 दिन लगे। वो जाता है तो खुश्क जगह पर नाले के दरमियान में ज़ैनब की लाश पड़ी है। पूरा चेहरा उसका तेजाब से बिगाड़ा गया और उसके बाद जिंदा बच्ची को नाले में फेंका गया। बाप ने जब वो सीन देखा, बाप वहीं पे गिर गया था। पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकू डकैती करते पकड़ा गया। ये मुहाफिज डाकू कैसे बना, किस थाने में ड्यूटी करता था और इसे कहां से गिरफ्तार किया गया, नाम क्या है और ये काम क्यों करता था, ये सब कुछ और इसके साथ साथ एक 3 साला नन्ही ज़ैनब को सगे ताया ने मौत के घाट क्यों उतारा, इसके अलावा दीगर तशद्दुद की कहानियां आज के इस पॉडकास्ट में आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एनी राय। अच्छा, सबसे पहले तो इंस्पेक्टर अम्मार की बात कर देते हैं। सब इंस्पेक्टर अम्मार जो कि पुलिस की वर्दी में एक डाकू निकला है और पुलिस भी डकैतियां करने लग गई है। शादरा में ये वाकया पेश आया है, तो अब तक क्या पेशरफ्त हुई उसमें कि जिसने जाके वर्दी में मलबूस तो नहीं था, लेकिन जाहिर है यूनिफॉर्म तो पहनता है वो, हाँ। और न्यू अनारकली में तैनात था, हाँ। और वो हर साल अक्टूबर में ही ये डकैती करता है। अच्छा, ये बड़ा ड्रामाई अंदाज है इसका कि हर साल अक्टूबर में करनी है, और पिछले 4 साल से एक ही आदमी के साथ ये डकैती कर रहा है। अब उस आदमी की रैकी कौन करता था, या इसको कैसे पता लगता था कि उस आदमी के पास आज इतनी अमाउंट है और उस अमाउंट को हम लोगों ने लूटना है। अभी लास्ट इसने जो डकैती की है वो भी 4 लाख कुछ की डकैती है, जो कि उस आदमी ने अपने घर में अपने मुलाजिम को भेजा कि लेकर आओ, और रास्ते में इन्होंने डकैती की। मतलब पिछले 4 साल से एक आदमी को टारगेट किया हुआ है। पहली बार डकैती होती है, उस आदमी ने अपना पूरा स्टाफ तब्दील कर दिया कि यकीनन मेरे स्टाफ में से किसी ने की होगी, और सबसे पहले शक भी उन्हीं के ऊपर जाता है कि जो किसी ने बताया कि ये सीन है। पहली बार उसने स्टाफ चेंज कर दिया, दूसरी बार फिर से यही सब कुछ हुआ। दूसरी बार उसने फिर से स्टाफ चेंज कर दिया कि मेरे अपने ही कोई मेरी जड़ें काट रही हैं, कोई अपनों में से ही है। लेकिन जब तीसरी बार दोबारा उसके साथ डकैती हुई और उसी तरह से हुई कि उसके पास पैसे आए हैं, पैसों के बारे में किसी को पता लगा और उसी तरीके से उसके साथ डकैती होगी, तीसरी बार उसने अपना स्टाफ चेंज नहीं किया। उसने कहा अब मैं खुद पता लगवाता हूँ, और पुलिस को वो हर बार इन्फॉर्म कर रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे इंसाफ दें, मेरे साथ वारदातें हो रही हैं। अब एक आम शहरी जो है वो पता नहीं किस तरह से कमाता है, किस तरह से वो इस तरह से पैसे इकट्ठे करता है, कहाँ पर उसने लगाने थे, क्या उसकी ज़रूरत थी। अब ये उसके साथ चौथी बार डकैती हुई है, और तकरीबन चौथी बार में 17 लाख रुपए तक की उसके साथ डकैती हो चुकी है। अब CCTV फुटेज सामने आ गई, वो साफ देखा जा रहा है कि उसका जो मुलाजिम है वो गेट के बाहर खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है कि पैसों का बैग आए। पैसों का बैग जैसे ही आता है, थोड़ा सा आगे जाता है तो ये 2 एहलकार हैं, इनमें से एक तो एहलकार है, अब दूसरे के बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी, दोनों असले के जोर पर। हाँ, साथी कौन है? ये जो पीछे उतर के उसको गन दिखा रहा है या उसे छीन रहा है, ये अमार है। ये अमार है। ठीक है। तो उसके बाद जब उससे वो बैग वगैरह लेकर जाया जाता है, यकीनन अब भी पुलिस शायद ना कुछ करती, अब भी ना पता लगता है, लेकिन जब ये CCTV फुटेज जो है ये वायरल होती है, हर जगह पर पहुंचती है, उसके बाद इसका गेटअप पहचाना जा रहा है कि ये कौन है, उसके बाद पता लगता है कि ये तो अपना ही पेटी भाई है, ये तो हमारे अपने ही हैं। उसके बाद ज़ाहिर केस और मज़ीद हाईलाइट हो गया कि आप जिन मुहाफिज को अपनी किसी मुश्किल टाइम में, किसी मसले में कॉल करते हो कि जी हमारी मदद करें, अब ये जो मदई है इसका कहना है कि अक्सर ऐसा भी मेरे साथ हुआ कि मुझे गालम गलोच की जाती थी। जब मैं कॉल करता था तो पुलिस वाले कहते थे ये वक्त है कॉल करने का। अच्छा। मतलब इस वक्त हम तुम्हारी मदद करें। कभी वो खाना 15 पे कॉल करता था। 15 पे कॉल करता था तो इसको रिस्पांस ये मिलता था ये वक्त है कॉल करने का। मतलब जब पुलिस वालों से ये बार बार कहता था कि भाई मेरी रिकवरी का क्या बना मेरे केस का, तो पुलिस वाले आगे से इसको डांट डपट करके चुप करवा देते थे कि ये वक्त है तुम्हारा हमें फ़ोन करने का, हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम काम पर हैं, हम फलाना।
اب یہ جب مسلسل اکتوبر کے مہینے میں ہر سال اکتوبر کے مہینے میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا, یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک ڈرامائی چیز ہے. ہر سال اکتوبر میں صرف یہ ڈکیتیاں کرتا تھا, اور صرف اب یہ نہیں پتا کہ صرف اکتوبر میں کرتا تھا یا صرف اس کے ساتھ اکتوبر میں کرتا تھا, اس کے ساتھ. ہاں اب یہ نہیں پتا کہ کس کے ساتھ کب کرتا تھا, لیکن اس آدمی کے ساتھ اکتوبر کے مہینے میں مسلسل پچھلے 4 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایک عام شہری دہائیاں ہی دے گا, وہ چیخے گا کہ بھائی میری جمع پونجی ہے, میں نے پتہ نہیں کس طرح سے پیسے جوڑے ہیں, اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا کہ جن سے مدد مانگ رہا تھا انہی کا پیٹی بھائی نکل آیا, محافظ نکل آیا, اور وہ بھی اسلحے کے زور پر عام شہریوں کو لوٹ رہا ہے. یعنی کہ دن کے ٹائم عام شہری اس کے پاس جاتے ہوں گے کہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ ڈکیتی ہوگی, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, اس ٹائم پہ لوگوں کی سنتا ہوگا, اور رات میں خود ہی ڈکیت بن کر نکل آتا. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ باقاعدہ انڈکٹ ہوا پولیس میں, جگہ بنائی اس نے, اور سب انسپیکٹر ایک ٹرینک ہے. ہاں بالکل, اور نیو نارکل میں تعینات اور آن ڈیوٹی ہے. یہ تو نہیں کہ مطلب ڈیوٹی پر نہیں ہے یا کبھی تھا اب نہیں ہے, ایسا تھوڑی ہے. ایک آن ڈیوٹی پولیس اہلکار یہ سب کچھ کرے تو مطلب ہم لوگ کس پر یقین کریں گے؟ تو کیا جو مدعی ہے اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی رنجش تھی یا کیا معاملہ تھا؟ کچھ بھی نہیں, مطلب ایک اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کرنے والا پولیس والا ہے. دیکھیں وہ تو پولیس ہی مدد مانگ رہا ہے. اگر اس کو یہ ڈے 1 سے پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کون ہے, پہلی بار ہوئی 2 بار ہوئی, تو اس نے اپنے سٹاف کو چینج کیا کہ میں اپنا سٹاف چینج کرتا ہوں. لیکن جب مسلسل اس کے ساتھ ہر سال یہ سب کچھ ہوتا رہا, ایک آدمی کے ساتھ حادثہ ایک بار ہوتا ہے, 2 بار ہوتا ہے, مطلب بار بار ایک ہی مہینہ سیم مہینہ, اور اس کے پاس جب پیسے آتے ہیں اس کے ساتھ لوٹ مار کی گئی ہو, تو وہ یقیناً پھر اس کا سٹاف تو نہیں ہو سکتا. پھر اس نے بھی یہاں پہ سمجھداری کی کہ سٹاف کو نہیں نکالا. اس بار اس نے کہا کہ میں خود پتہ لگاتا ہوں, اور شاید اگلے سال اکتوبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتی اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہ آتی. اچھا, پچھلے واقعات کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آئی. اس بار ان کی قسمت خراب تھی, پکڑ تو آنی تھی. وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تو 4 سال تو اس نے دیکھیں پتہ نہیں کتنی لوٹ مار کی ہوگی. دیکھیں اس کے ساتھ یہ ایک کیس سامنے آیا نا, ابھی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہوگا. روز رات کو نکلتا ہوگا, کتنے عرصے بعد نکلتا ہوگا, جب پیسے ختم ہوئے, جب کوئی دیہڑی لگانی ہوگی تب وہ رات کے ٹائم پولیس والا اس سے تفتیش سی سی ڈی کے حوالے کر دیا گیا. اب وہ تو تفتیش بھی نہیں کرے. ہاں اب دیکھیں, اب انتظار کریں کہ اب اپنے پیٹی بھائیوں کے لیے سی سی ڈی کیا اقدام کرتی ہے, کیا کرتی ہے. عام شہریوں کے لیے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایکشن کا فوری ری ایکشن. اب تو عام شہری نہیں, اب تو ہاں جی, اب تو خیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپرنٹینڈنٹ, جیل سپرنٹینڈنٹ کا بیٹا تھا منڈی بہاؤدین کا, جو ایلیٹ فورس میں تھا, وہ بھی یہی کام کرتا تھا, تو اس کو سبق سکھایا سی سی ڈی نے. بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور مطلب اب انسان دیکھیں, ہم لوگوں کو اب یقین ہو رہا ہے کہ بھائی ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام کریں, تھوڑا سا تحفظ محسوس ہو رہا ہے خواتین کو بھی, باقی سب کو بھی. خواتین کو تو اتنا تحفظ کہ خواتین ہاں بہت زیادہ شیلڈ لیتی ہیں. ہاں خواتین بعض اوقات تو ایسے بھی الزام لگا دیتی ہیں, اس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ خواتین بہت ساری ایسی ہیں جو اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے اٹھاتے آپ کسی کے مستقبل کے ساتھ کھیل جائیں یا کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل جائیں. ہاں اگر آپ کو واقعی تحفظ مل رہا ہے تو اس کا پازیٹیو وے میں استعمال کریں, تاکہ آنے والے کل میں جتنی بھی لڑکیاں بچیاں ہیں ان کے لیے بہتر ہو. باقی سی سی ڈی کے حوالے اب اس کو کر دیا گیا ہے, اب آپ رزلٹ آنے کا انتظار کریں. بہت جلدی آ جاتا ہے, لیٹ پتہ نہیں کیوں ہو گیا. اچھا, یہ سب انسپیکٹر ظاہر ہے انویسٹیگیشن میں بھی رہا ہوگا, آپریشن میں بھی رہا ہوگا, اب شاید آپریشن میں تھا یہ, تو وہاں پہ رہ کے تو پھر یہ ایمانداری سے کام نہیں کرتا ہوگا. وہ ایمانداری سے کام بھی نہیں کرتا ہوگا, اور اس کو سارے طریقہ کار پتہ تھے. دیکھیں اگر کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کسی, اگر وہ کسی کیسے ہو سکتا ہوں, کسی چور وارداتی یا ڈکیت کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے, تو اس کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ بھائی کس نے, اب کتنے کیس اس نے کیے ہوں گے, کتنے کیس میں اس نے انویسٹیگیشن کی ہوگی, تو ان ساروں کا مکسچر وہ خود بن گیا ہوگا کہ کون سا کام میں نے کب اور کیسے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں وہ کتنا فاسٹ ہوگا, کتنا وہ تیز ہوگا, اور کس طریقے سے وہ وارداتیں کر رہا تھا. وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ مجھے ڈکیتی کیسے کرنی چاہیے کہ میں گرفت میں نہ ہوں. ہاں, تو یہ سی سی ٹی وی کا اسے نہیں اندازہ تھا, نہیں اندازہ تھا. اور یہ شاید اس نے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کی ہو, لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کئی کیمرے ایسی جگہ پر بھی لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے سامنے آگے شاید نہ آتی تو وہ اگلے سال اکتوبر کا پھر سے انتظار کرتا, اس آدمی کے پاس پیسے آنے کا انتظار کرتا, اور دوبارہ سے اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا. اور یہ شادی شدہ تھا؟ اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے مجھے کہ شادی شدہ تھا یا نہیں تھا. اگر تھا تو پھر اس کے لیے اور شرمندگی کی بات ہے, اس کی فیملی کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے, اس کے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے, اس کے سسرال والوں میں اس کی بیوی کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ لوگ حرام کھا رہے ہوتے ہو نا, تو پھر اس کے رزلٹ آنے کا بھی انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ حرام آپ کا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتا ہے. تو پھر اس کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں نا, ان کو بھی فیس کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. اچھا اینی, یہ
کیس تو ایک سامنے آ گیا نا, ایسے پتہ نہیں کتنے بہت سے لوگ ہوں گے جو تفتیش کر کر کے بالکل ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہاں کس چور دروازے سے نکلنا ہے اور کیسے ہم نے تفتیش سے. پہلے آپ نے ایک گاڑی چور ہاں وہ یہ بالکل اقبال ٹاؤن میں, وہ کون تھا؟ وہ بھی پولیس والا تھا. اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس سے پہلے ہاں بالکل نہیں سنا تھا بہت تیز. کہ مطلب کوئی ڈکیت ایسے بھی آ کے کرتا ہے کہ ایک نے ہٹ کیا, دوسرے نے آ کے دروازہ کھولا, گاڑی میں بیٹھا گیا. مطلب یہ طریقہ کار اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا. اور اکثر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے, ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, پیچھے سے گاڑی یا کوئی بائک ہٹ ہو, ہم فوری طور پر اترتے ہیں, نہیں اترنا چاہیے. نہ بیگ دیکھتے ہیں, گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے, ہم بھی بڑا ہیرو بن کر یا نکلتے ہیں کہ بھائی ہمارا پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا. لیکن اس کے بعد سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ طریقہ کار کیا ہے, اور یہ پولیس والا ہی کر سکتا تھا. مطلب آپ نے اس سے پہلے کسی ڈکیت کا سوچا؟ اچھا اب تو ویسے نا لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں اب تو اس قسم کی وارداتیں شروع ہو چکی ہیں باقاعدہ, لیکن کنٹرول بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں نا, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے وہ پکڑے گئے, اور یہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے لیکن نکلے دونوں پولیس اہلکار. دونوں پولیس اہلکار. اس کا مطلب ہے کتنے ہی پولیس اہلکار ہوں گے جو اس طرح ہاتھ صاف. اب ان کے اوپر بھی ذرا ہاتھ صاف کرنا چاہیے نا, ان کی بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, ان کے بھی چیک کرنے چاہیے کہ اگر کسی عام شہری کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے, اگر اس کے اوپر ایک کیس نکل جائے اور وہ پکڑ میں آ جائے, 15 سے 20 پرچے تو اس کے اوپر معمولی بات ہے. یہ تو ہم تھانہ کلچر کو جانتے ہیں کہ کسی کے اوپر اگر آپ کا کوئی 4 سال پرانا بھی کوئی ڈکیتی کا پرچہ ہے, آپ نے اگر تھانے میں کسی کی پکڑ میں آ گئے, 15-20 پرچے کے بغیر آپ نہیں نکلتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اہلکار اپنے پیٹی بھائی کے لیے کیا کرتے ہیں. اب اس کے اوپر اور کتنے پرچے سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے پولیس اہلکار ہیں جن کی حرکتیں تھوڑی مشکوک ہیں, یہ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں, اب دکھائیں کہ کتنے پرچے دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیٹی بھائیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. نہیں اب تو ہوگی نا, اب تو سامنے آ گیا نا, اب عوام تھوڑی سکون سے بیٹھنے دے گی. اب جس کے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے, جو گاڑی والا تھا اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا, تو ہو جائے گا. ابھی باہر بھی تو نہیں آیا نا, یہ بھی تو دیکھیں نا, باہر بھی تو نہیں آیا نا, ساری دنیا کے سامنے اس کا چہرہ تو آ گیا نا. تو اس سے زیادہ اور ذلت کی کیا بات ہے؟ تو اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ پولیس پر جو ٹرسٹ ہے وہ عوام کا مزید کم ہو رہا ہے؟ پولیس پہ ٹرسٹ کم ہو رہا ہے, سی سی ڈی پہ ٹرسٹ جو ہے اسٹرانگ ہو رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ بھائی پولیس ہمارا کام نہیں کرے گی تو ہمارا کیس سی سی ڈی کے پاس بھیج دو. ابھی ہم جس فیملی کے پاس بھی جاتے ہیں کسی بھی کیس کے لیے, اس فیملی کی ایک ہی التجا ہوتی ہے, ہمارا کیس سی سی ڈی کو دے دو. ہاں وہ پہلے ہم پروگرام کرتے تھے نا, تو وہ کہتے تھے میرا وس چلے تو میں نے چوک چلٹکا دیا, میں نے اوویں گولی مارا. ہاں ٹھیک ہے, پولیس ساڈے نال تعاون نہیں کر رہی. اب وہ کہتے ہیں جی سی سی ڈی کو دے دو ہمارا کیس. مطلب ان کو اتنا ان کا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا کہ بھائی سی سی ڈی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی, سی سی ڈی جو ہے وہ ہمارا میرٹ پہ فیصلہ کرے گی اور ہم لوگوں کو انصاف ملے گا. اس کا مطلب ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ سی سی ڈی نے کافی کور اپ کیا ہے. بالکل کیا, نو ڈاؤٹ کیا ہے, اور ہم لوگ مطمئن بھی ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ ماورا عدالت قتل ہے. نہیں دیکھیں, بہت سارے لوگ پہلے یہ بھی کہتے تھے کہ نا یہاں پر عدالتوں کے جو معاملات ہیں وہ سالہ سال چلتے رہتے ہیں, اور اس میں نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سارے کیس ایسے ہیں کہ عدالتوں میں خواری کی وجہ سے وہ لوگ صلح کر لیتے تھے. انصاف کے منتظر لوگ سالہ سال بیچارے تاریخ پہ تاریخ ہی لیتے رہتے تھے, انصاف نہیں ملتا تھا. اب دیکھیں جہاں پر یہ فیصلے فوری طور پر ہونے لگے ہیں, آپ کو فوری طور پہ رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں, تو اب کسی نہ کسی چیز پر تو مطمئن ہونا چاہیے نا. کسی نہ کسی چیز پر تو آپ کو بھی اس چیز پر خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, کہاں کیس سالہ سال چلتے جا رہے تھے, صلح ہو جاتی تھی, پیسے دینے پڑتے تھے, اور خواری تھی, کس شہر سے لوگوں کو آنا پڑتا تھا. لیکن اگر اب کوئی کیس سی سی ڈی کے پاس چلا جاتا ہے تو بہترین ہے, میرا خیال ہے بہترین ہے, میں مطمئن ہوں. ہاں مجھے لگتا ہے کہ بھائی فیملی کو سکون آ رہا تھا. لوگ بڑا اس نے تو واپس نہیں آنا, لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا وہ ایک ایک لمحہ مرتے ہیں. بہت سے ایسے ہینیس کرائم ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے. ہاں تو اس ٹائم پر ہم لوگ چاہتے تھے کہ بھائی ملزمان کو سزا ملے, فوری طور پر ملے. بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں, لیکن اس ٹائم پر ایسی چیزیں نہیں تھی. اب آ گئی ہیں, تو اب ہم لوگوں کو سکون کا سانس لینا چاہیے کہ بھائی ادارے کام کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, پولیس کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ سی سی ڈی کام کر رہی ہے. اب اچھا پولیس, ظاہر ہے کہ پولیس پیٹی بھائی جو ہیں وہ ان کو بھی سزا ظاہر ہے نا. دیکھیے آپ کے سامنے پولیس کے بھی کیس سامنے ہے نا, تو پولیس کو بھی محتاط ہو جانا چاہیے. اچھا پہلے بھی تو دیکھا گیا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں موجودہ فیصل کامران صاحب, یہ جیسے ہی آئے انہوں نے ایک وردی والے کو اندر کر دیا تھا حوالات کے, اور باقاعدہ اس کا یونیفارم بھی تھا. اچھا میرا تو اتنا اختلاف تھا کہ یونیفارم کا ایک تقدس ہے, اس کو اتار دینا چاہیے. سول کپڑوں میں آپ اس کو کر کے الگ کر دیں. بالکل. لیکن انہوں نے کہا نہیں, وردی میں اس نے کرپشن کیا, وردی کی وجہ سے کیا تو وہ اس لیے اندر ہو. ٹھیک ہے, تو جب ایسے پولیس افسران آ جائے تو پھر تو ان کو سوچ لینا چاہیے. اب یہ ہے بھی لاہور کا. دیکھیں یہ تو پولیس کا تو ایک ڈپارٹمنٹ اب سائڈ پر کر دینا. بات تو اب چل رہی ہے کہ اب سی سی ڈی کیا کر رہی ہے, کیونکہ لوگوں کا جو یقین ہے اب پولیس کے اوپر سے تو ویسے ہی بہت کمزور ہے. لوگ شروع سے
ڈے ون سے ایک ہی دہائی دیتے رہے کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے, ہماری سنتے نہیں. خواتین تو ڈر کے مارے, اپنی تذلیل کے مارے پولیس اسٹیشن میں نہیں جاتی کہ ہمارے ساتھ سلوک ہی پولیس والوں کا اچھا نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک تو اس طرح کی کوئی خبر سننے کو نہیں ملی کہ سی سی ڈی والوں نے کسی خواتین کے ساتھ یا کسی عام شہریوں کے ساتھ یا جن کے کوئی معاملات اس طرح کے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا ہو. ان کے ساتھ تو بلکہ وہ ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم ہیں, ہم کر لیں گے. میں تو ایک جانتا ہوں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے جب چارج لیا تھا تو انہوں نے ایک بات کی تھی ایک انٹرویو میں, ہمارے دوست حماد ہیں ان کو انٹرویو دیا تھا اور اس کے بعد پابندی لگ گئی تھی ان پہ. وہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت مطمئن ہوں گا کہ جب ہماری ماں بہن بیٹی جتنا مرضی سونا پہن کے آزادی سے باہر نکل سکے. بالکل یہ ان کا موٹیو تھا. ہاں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھوں گا کہ سی سی ڈی کا حق ادا ہو گیا. اس کے بعد ایک غازی آباد میں واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک شخص سبزی کی دکان سے بالیاں کھینچ کے لے جاتا ہے اور نیکسٹ ٹو نیکسٹ ڈے خبر یہ آتی ہے کہ جناب وہ تو بالکل پار ہو گیا. ایسا ہی ہے. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو اتنا بڑا کرائم نہیں تھا, تو یہ ایک بڑے کرائم کی بنیاد تو تھا. گو کہ اس کا کافی چارج شیٹ اور اس کی سی ڈی آر بھی سامنے آ گئی تھی کہ اس کا یہ سی آر او سامنے آ گیا تھا اس کا کہ اس پہ بہت سے مقدمات ہیں. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, ہماری ماں بہن بیٹی کو محفوظ ہونا چاہیے. لیکن دوسری سائڈ پہ ماں بہن بیٹی کو بھی چاہیے. میں نے تو یہ بات یہ پہلے کی ہے کہ ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کہیں پر آپ اپنی پرسنل غرض جو ہے اس کو لے کر اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں کہ بھائی کسی کے ساتھ آپ نے کوئی دشمنی کرنی ہو یا کسی سے کوئی بدلہ لینا ہو تو آپ اس کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا دیں. علم میں ہے کہ بہت سی خواتین 376 کی 77 کی 75 کی ایف آئی آر جو ہے وہ فیک درج کروا کے بلیک میل کر کے پیسہ لیتے ہیں, اور وہ پورے گینگ میں پولیس اور وکیل بھی شامل ہوتے ہیں. بالکل ہیں اور بہت ساری نہیں 80% جو ایف آئی آر ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ فیک ہوتی ہیں اور وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں. وہ بلیک میلنگ کے کیس ہوتے ہیں, اپنی رضامندی شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد کرنا ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلیک میل کریں گے. اور جو ایک عزت دار آدمی ہوتا ہے, میں عزت دار بہت معذرت کے ساتھ اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ملوث تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے تو کیا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے بدنامی سے بچنے کے لیے پھر وہ پیسے بھی دیتے ہیں, پھر وہ اس طرح کے کیس سے بھی بچتا ہے, پھر وہ منتیں بھی کرتا ہے, پھر وہ ترلے بھی کرتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ نہ کرو, اور اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے, صلح نامہ دے دیا جاتا ہے. وہ چیزیں تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جن کے ساتھ واقعی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, ان خواتین کی وجہ سے ان کے اوپر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے پاس ایک وفد ایسا پیش ہوا تھا کہ جس نے کہا کہ اکثر ایس ایچ اوز یا پولیس جو ماضی میں کرتی آئی ہے کہ وہ کسی خاتون کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں اور اس کے بعد 376 کی جھوٹی ایف آئی آر متعلقہ بندے پہ کرواتے ہیں جو مالدار ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک وکیل بھی بیچ میں شامل ہو جاتا ہے, تو ایک یہ نیکسس بن کے جھوٹی ایف آئی آر کروا کے اس سے پیسے لیتا ہے. بالکل, یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے. اگر آپ کہیں روڈ پر بھی کھڑے دیکھ لیں نا, وہاں پر جو خواتین کھڑی ہوتی ہیں ان کی بھی پشت پناہی کرنے والے پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں. وہاں پر جو گشت کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے آئے ہیں. وہ بھگانے کے لیے نہیں آئے ہوتے, وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں کہ کب کوئی گاڑی والا, کب کوئی موٹر سائیکل والا ان کے پاس آ کے رکتا ہے, ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اور اس کے بعد ان کا پراپر ان کا پیچھا کیا جاتا ہے, فالو کیا جاتا ہے ان کو, اور ان کو موقع پر جا کر پکڑا جاتا ہے. اور یہ وہ چھوٹے پولیس اہلکار ہیں جو چھوٹی چھوٹی دیہڑیاں لگاتے ہیں. 500,000 انہوں نے اتنی لگانی ہے. ایون کہ یہ صرف خواتین کا معاملہ نہیں ہے, یہ خواجہ سراؤں کا بھی معاملہ ہے کہ لاہور میں جتنے بھی خواجہ سرا آپ لوگ رات کے اندھیروں میں روڈز پہ کھڑے دیکھ لیں, ان کے پیچھے پولیس اہلکار ہیں, ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے مافیا موجود ہیں جو وہاں پر آ کر ان کو تحفظ دیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اٹھانا ہے, وہاں پر لے کر جانا ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ان کو نظر آ جائے کہ جو زیادہ پیسے دے سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس پر آیا, کون سی گاڑی پر آیا, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اس کے اوپر پورے شو ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اور 3-4 گھنٹے مسلسل ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر ریکی کی ہوئی ہے کہ آخر ہوتا کیا ہے, اور یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور جب ہم لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پولیس بجائے ان کو کرنے کے, پولیس ہم پر چڑھائی کرتی تھی. ایسے بہت سے. آپ کون ہو یہاں پر آنے والے؟ تو خواجہ سراؤں پہ شادرہ میں بھی ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا جس میں صحافیوں پہ پرچہ ہوا. ہاں, تو یہ یہاں پر کہیں نہ کہیں خواجہ سرا کے تعلقات بہت اوپر تک تھے. اچھا, نہیں اس دور میں, اب فیصل کامران صاحب کے دور میں انہوں نے باقاعدہ یہ رول بنا دیا کہ اگر ایف آئی آر جھوٹی ہوئی تو پھر اس پہ
ہی پرچہ ہو جائے گا. اور لیکن دیکھیں یہ تو ابھی آہستہ آہستہ آئے گا نا, چیزوں پر چیزیں رولز تو بن جاتے ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. دیکھیں ابھی ود دا پیسیج آف ٹائم کیا ہوتا ہے, کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہوپس ہو کہ خواتین بھی اس معاملے کو لے کر تھوڑی سنجیدہ ہوں کہ کسی کی زندگی کے اوپر یہ کسی بھی مرد کی پورے مستقبل پر ایک ٹیگ لگ جانا اس طرح کا کوئی پرچہ, تو وہ تو اس کے پورے مستقبل کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. ایک گندا اور غلیظ قسم کا یہ پرچہ ہے اور ان کی اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے, چاہے وہ پیسوں کے لیے ہو, چاہے کسی سے دشمنی کی وجہ سے ہو, چاہے کسی کے کہنے پر ہو, لیکن اپنی عزت کو بھی داؤ پر اس طرح کے کیس میں نہ لگائیں. سینٹورس مال میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, خبر پردہ اسکرین پر آتی ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک پتن سے جو خاتون چلی تھی اس کی کال سینٹر میں ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کا یہ شیوا ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر پرچے کرواتی ہے. ہاں وہی تو میں نے خبر آئی, خبر وائرل ہوئی اور مطلب اسلام آباد میں ہو گیا, سینٹورس مال میں ہی ہو گیا, مطلب کیسے ہو گیا, اس کے بعد ختم بھی ہو گیا. تو ایک تو آج کا سوشل میڈیا بڑا تیز ہے, فوری طور پر جو ہے خبر آتی ہے اور اس کے بعد ہر جگہ پر وائرل ہو جاتی ہے. پہلے لوگوں کو یہ نہیں تھا پتا کہ چیزیں اس طرح سے وائرل ہو جائیں گی. پہلے ان کیس میں اضافہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ کیس کروایا, دیہڑی لگائی, سائڈ پر ایپلیکیشن ختم. اب یہ سب کچھ نہیں ہوتا, اب خود بخود ہی پھنس جاتی ہیں, کیونکہ جب آپ فون کریں گے نا کہ بھائی آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں, ہم ابھی بات نہیں کرنا چاہتے, ہمیں بات نہیں کرنی. اچھا, سگے تایا نے اپنی بھتیجی کو جس کی عمر 3 سال اور نام اس کا زینب, اسے قتل کیا, نالے میں پھینک دیا. وجہ عناد کیا تھی, کیوں پھینکا, کیا اس کا خون سفید ہو گیا یا پھر کوئی اور معاملہ تھا, کوئی بڑی لڑائی تھی؟ اتنی چھوٹی چھوٹی لڑائی تھی کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ اپنا خون اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے. 2 بھائی ہیں, ایک بھائی کی 5 بیٹی ہیں, ایک بھائی کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے جس میں سے بیٹی کا نام زینب ہے, یہ اکلوتی بیٹی ہے. اب زینب کے گھر میں ایک اور بھائی کی پیدائش ہوتی ہے جس کی عمر 1 ماہ ہے, ابھی تقریباً 1 ماہ, یعنی کہ زینب 3 بھائی اور 1 بہن. اور جو بھائی ہے دوسرا, اس کے جو زینب کے والد ہیں ان کا نام ہے عبدالرؤف. ٹھیک ہے. عبدالرؤف کا جو بڑا بھائی ہے, یہ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بال بچے دار ہو جاتے ہیں. جب دونوں کی بیویاں آتی ہیں تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, دونوں کی آپس میں نہیں بن پاتی, دونوں بھابھیوں کی آپس میں نہیں بن پاتی. دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیوار کر لیتے ہیں. بھائی بھائی ہیں, رہنا تو اسی گھر میں ہے, نہ تو وہ کرائے پہ افورڈ کر سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیوار کر لیتے ہیں اور تم اپنے گھر میں, ہم اپنے گھر میں. اس کی 5 بیٹی ہیں, اس کے 4 بچے ہو گئے, کر لی دیوار ہو گئی. اس کے بعد جب دیوار ہوئی تو میٹر جو لگے ہوتے ہیں گھر میں, وہ تو ایک گھر کا کنیکشن ہوتا ہے, اس میٹر پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. بڑا بھائی کہتا ہے کہ میٹر جو بجلی کا ہے وہ مجھے دو. اچھا. چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں لگاؤں گا, یعنی کہ جو زینب کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لگاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ پھر میں پانی کا میٹر اپنے پاس رکھوں گا کنیکشن. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, ہمیں بھی دے دینا. وہ شیئرنگ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس طریقے سے ان کے معاملات طے پا گئے کہ بجلی کا جو میٹر ہے وہ ہمارے پاس رہے گا, اور وہ جو بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں 4تھا حصہ دوں گا بل کا. نہیں دینا چاہیے تھا. اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 4تھا حصہ دے دے. 12,000 بل آتا ہے پہلی بار, دے دیتا ہے. 2,000 اس کو دیتا ہے اس کا بڑا بھائی, لے لیتا ہے. دوسری بار پھر بل آتا ہے 12,000, دوسری بار بھی وہ 2,000 دیتا ہے, وہ پے کر دیتا ہے. تیسری بار جب بل آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جان تو کم از کم 3را حصہ تو دے. یہ تو مطلب ناانصافی تو میرے ساتھ کر رہا ہے, تیرے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں, تو بھی کام کرتا ہے میں بھی کام کرتا ہوں, تو میرے ساتھ اس طریقے سے ظلم نہ کر. وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے ختم کروا دے, میٹر ہی کٹوا دے. اچھا. میں نہیں دوں گا 3را حصہ. اس نے کہا ہمارے گھر میں فریج چلتا ہے تو تم لوگوں کی بھی تو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اگر پانی کے لیے موٹر کا جو پمپ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو پانی تو دونوں گھر استعمال کر رہے ہیں, تو بل کا 3را حصہ دے. اس پر ان دونوں بھائیوں کی اچھی خاصی مار پیٹ ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, پورا محلہ دیکھتا ہے. اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے بات چیت. بھائی جو ہے پانی کا کنیکشن ختم کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے پانی نہیں دوں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے 2 سے 3 مہینے کا ٹائم دو, میں لون لیتا ہوں اور میں نیا میٹر لگوا لیتا ہوں. مجھے تب تک کے لیے, وہ جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں سب جس طرح گاؤں میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں لگا لو 2 سے 3 مہینے کا اس کو ٹائم دو, یہ اپنا میٹر لگوا لے گا. بات ختم ہو گئی, سلسلہ ان کا یہاں پر ختم ہو گیا دونوں بھائیوں میں, لیکن بول چال بند ہو گئی. اب اسی دوران اس بھائی کے زینب کے جو چھوٹا بھائی کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے. اب اس کی ماں کو یہ خیال آتا ہے کہ ان کی تو 5 بیٹی ہیں, مجھے اللہ نے بیٹی بھی دے دی اور بیٹے بھی دے دیے. وہ کہتی ہے کہ ہم اپنا بیٹا ان کو دے دیتے ہیں, شاید ان کی زندگی میں اولاد میں
بیٹے کی کمی ہے ہم وہ پوری کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں تمہارا بھائی ہے, آنکھوں کے سامنے پلے گا بڑھے گا, کوئی مسئلہ نہیں. جب ان سے بات کی جاتی ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے ہم پرایا خون نہیں لیں گے. اچھا, کہتی ہم پرایا خون نہیں لیں گے, ہمیں نہیں چاہیے. اب یہاں پر ان کا بڑا پن تھا, انہوں نے کہہ دیا. اب اسی دوران زینب کی جو پھپھو ہیں ان کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہاں پر سب اکٹھے ہوتے ہیں. اب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ چل چھڑ دے, اسی دو میں گل بات کر لینے ہیں, بول چال شروع کر دینے ہیں. کی پیا لڑائیاں اچ دونوں بھائیوں میں ایک طرح کی صلح ہو جاتی ہے. وہ کہتا اسی کہ وہ بڈیاں دے مگر لگنا ہے تو ایسے صلح کر لینا. دونوں بھائیوں نے کہا کہ چلو بات چیت تو کریں گے نا. بات چیت شروع ہو جاتی ہے. وہ جو 3 سال کی زینب ہے اس کو کیا پتا ہو کہ بجلی کا کنیکشن کیا ہے, گیس کا کیا ہے, پانی کا, اس کو تو نہیں پتا. وہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہی ہے اور ان کا جو گھر ہے اس گھر میں گلی آگے سے بند ہے, یعنی ایک ہی راستہ ہے آنے کا اور جانے کا. ادھر سے کوئی دوسری طرف سے نہیں آ سکتا کہ ایک طرف سے آئے دوسری طرف سے نکل جائے, جس نے آنا ادھر سے ہی جانا ہے. اب وہ بچے کھیلتے کھیلتے غائب ہو جاتی ہے. ماں کے گھر میں بچے کی پیدائش ہے, ماں اندر لیٹی ہوئی ہے. 15 سے 20 منٹ گزرتے ہیں, ماں کہتی میری بیٹی نہیں واپس آئی, ڈھونڈو میری بیٹی کو. گاؤں میں اعلان کروائے جاتے ہیں, لوگوں کے گھروں کو چیک کیا جاتا ہے, زینب نہیں ملتی. اب اس کا جو والد عبدالرؤف, اس کو لگتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے اور کسی نے اس کو گھر کے اندر چھپا لی ہے ڈر کے مارے. یہ تو ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ میرے گھر کے ساتھ جو میرا بھائی بیٹھا ہے میری بیٹی کے ساتھ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے. خیر 15 پہ کال کی جاتی ہے, پورا وہ رات گزر گئی, زینب نہیں ملی. اگلے دن 15 پہ کال کی جاتی ہے, اگلے دن شام کو 5 بجے پولیس وہاں پر پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کل آج 5 بجے کی زینب لاپتہ, ایک دن بعد پولیس کہتی ہے آپ لوگ آئیں, آ کے FIR دیں, اپلیکیشن دیں. پولیس 15 کی کال پہ ایک دن بعد پہنچ کے کہہ رہی ہے کہ آپ آئے ہیں. ہاں, پولیس اسٹیشن آئیں, آپ اپلیکیشن دیں, دیکھ لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. اس کے بعد نا اس کے والد جاتے ہیں FIR وغیرہ کرنے میں, 3 دن گزرتے ہیں. اس کا والد کہتا ہے میری FIR آن لائن آنے میں 2 دن لگے. گمشدگی کی بھی FIR نہیں ہوئی؟ ہاں جی. یہ کس تھانے کا علاقہ؟ یہ فیکٹری ایریا, شیخوپورہ یا لاہور؟ شیخوپورہ. اچھا شیخوپورہ, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی FIR نہیں ہوئی. اب یہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے فلیکس بنوائی پورے گاؤں میں, ارد گرد جتنے بھی گاؤں تھے سب میں لگوا دی. زینب کی تصویر, نیچے کانٹیکٹ نمبر, انہوں نے جگہ جگہ جس طرح سے لگاتے ہیں لوگ لگا دی. ماں تڑپ رہی ہے کہ میری بیٹی, اکلوتی بیٹی, وہ کہاں گئی. باپ الگ تڑپ رہا ہے کہ میری اولاد کہاں گئی. کسی کا بھی شک تایا پر نہیں جاتا کہ تایا بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب گاؤں کے جو ان کے متعلقہ وہاں کے MNA ہیں وہ آتے ہیں, جو چودھری ہیں, نمبردار ہیں, سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور گاؤں کے لوگ آ کے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو گاؤں میں اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. وہ لوگ بڑا تعاون کرتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی ہے, ان کا جو گاؤں ہے اس سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر دور وہ گاؤں ہے. اس میں ایک نالا ہے, اس نالے کا پانی اوپر ہوتا ہے, کچھ دن بعد نیچے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جب پانی نیچے ہوتا ہے تو لوگ اس کے اندر سے گزر جاتے ہیں, اتنا نیچے ہو جاتا ہے. اب اس نالے سے وہ آدمی گزر رہا تھا, اس سائڈ پر ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر وہ کھانا بنانے جاتا ہے. اب اس آدمی کی روٹین یہ ہے کہ جب وہ ادھر چلا گیا اور پانی اوپر ہو گیا تو جب تک پانی نیچے نہیں ہونا اسے واپس نہیں آنا. اس کی یہ روٹین ہے. وہ جاتا ہے تو خشک جگہ پر نالے کے درمیان میں زینب کی لاش پڑی ہے. وہ اپنی بیوی کو وہیں پہ کھڑے ہو کے فون کرتا ہے کہ ایک بچی ہے, تقریباً 3-4 سال اس کی عمر ہے, اور یہاں پر ناقابل شناخت ہے, پتہ کرو. ظاہر 2-3 دن پانی میں رہی ہے, پانی میں رہی ہے. اس نے کہا ناقابل شناخت ہے, پتہ کرو گاؤں میں کسی کی کوئی بچی گم ہوئی ہے. بیوی کہتی پورے گاؤں میں فلیکسیں لگی ہوئی ہیں, پورے گاؤں میں تو اس طرح فلانے کی بچی ہے. تو وہ کہتا ہے فون کر, فوری طور پر اس نمبر پہ نہ جا کے کال کر. وہ زینب کے والد کو فون آتا ہے, نمبر آن ہوتا ہے, وہ کال ریسیو کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے 3 سالہ بچی کی لاش ملی ہے. پولیس کو بھی کر دیا جاتا ہے, ریسکیو کو بھی کر دیا. اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو جو اس کے سوٹ پر لیس کا کلر ہوتا ہے نا, جو بچیوں کے کپڑوں پہ لیس لگی ہوتی ہے, والد اس سے پہچان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو میری بیٹی ہے, میں نے اپنی بیٹی کو یہ سوٹ 2 بار خود پہنایا, یہ میری بیٹی ہے. خیر وہ کہتے ہیں کہ شناخت نہیں ہو سکتی نا, اس کا چہرہ جو ہے مکمل طور پہ بگڑ گیا. اب وہ کیسے بگڑا, اس کو بگاڑا گیا تھا. خیر جب میڈیکل کی رپورٹ آتی ہے تو ڈاکٹرز اس میں کہتے ہیں کہ بچی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہوا, لیکن بچی کا چہرہ تیزاب سے پہلے جلایا گیا. 3 سال کی بچی پر تیزاب پھینکا, پورا چہرہ اس کا تیزاب سے بگاڑا گیا, اور اس کے بعد زندہ بچی کو نالے میں پھینکا گیا. نہ ہی بچی کا گلا دبایا گیا, نہ ہی بچی کو کسی اور طریقے سے مارا گیا. زندہ بچی کو نالے میں پھینکا گیا, اور وہ نالے کے پانی سے لڑتے لڑتے اپنی جان جو ہے جان سے چلی گئی. باپ کہتا ہے
تو نہیں دشمنی کسی کے ساتھ ایسی کہ جی میری بیٹی کو کوئی لے گیا ہو یا میری بیٹی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوئی اور کسی نے اس طرح سے میری بیٹی کو مار دیا. پھر ٹائم آتا ہے CCTV فوٹیج کا, پھر وہ ساری نکلوائی. اب وہ کون نکلوا رہا ہے؟ وہی چودھری سارے اکٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں فوٹیج ساری اکٹھی کر کے ان کو بٹھایا جاتا ہے, تایا کو نہیں بٹھایا جاتا. اب جب وہاں پر CCTV پہنچ گئی, پولیس بھی پہنچ گئی, تو ایک آدمی آ کر کہتا ہے CCTV کے سامنے, ان کا جو تایا ہے وہ 2 دن پہلے اس گاؤں سے 3 دن پہلے اس گاؤں سے ہمارے سے لفٹ لے کر آیا ہے اور وہ کانپ رہا تھا. وہ کیا کرنے گیا تھا؟ بچی کو پھینکا جہاں سے نالا وہ کیا کرنے گیا تھا وہاں پر؟ اس نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے. CCTV کے جو وہاں پر افسران موجود تھے انہوں نے کہا ہم دیکھ لیں گے. یعنی کہ ان کو ایک چھوٹا سا کلیو تو مل گیا نا کہ وہ کیا کرنے گیا تھا وہاں پر. خیر جب CCTV فوٹیج دیکھی گئی, پوری رات لگی وہ فوٹیج دیکھنے میں, پورا نیکسٹ دن گیا. ایک کیمرے کی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ تایا ابو زینب کو اپنے کاندھے کے ساتھ لگا کر گزرا ہے. باپ نے جب وہ سین دیکھا, باپ وہیں پہ گر گیا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کرنے والا میرا اپنا بھائی نکلا ہے. باپ وہیں پہ گر گیا, باپ کو ہسپتال لے کر گیا کہ وہ تھوڑا سٹیبل ہو. پھر گھر سے اس کے تایا کو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ پولیس والوں نے بلایا ہے, آ جاؤ. ٹھیک ہے, تایا کو نہیں پتا بھی کہ CCTV فوٹیج دیکھی جا چکی ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. وہ تو ساتھ مل کر ڈھونڈتا رہا, انصاف مانگتا رہا کہ ہمیں انصاف دو, ہماری جو بھتیجی ہے وہ گم ہو گئی. یہ سب کچھ ہوا. تایا ابو جاتے ہیں جی, نمبردار کہتا ہے تینوں شرم نہ آئی اپنی بھتیجی نال کر دے ہوئے, تو کڈا غلیظ انسان ہے, تو کڈا درندہ صفت انسان. وہ نہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے میں تھانوں سارا کچھ دسنا, میرے تو غلطی ہو گئی ہے. مان گیا فوری. پولیس آتی ہے, پولیس کے حوالے کرتے ہیں, CCTV کے حوالے کرتے ہیں. ہم لوگوں نے جا کر والدہ سے بات کی, والد سے بات کی, ارد گرد کے لوگوں سے بات کی. اس پورے کیس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ان کے والدین ابھی تک زندہ ہیں. زینب کے دادا اور دادی زندہ ہیں. اب جب میری ان سے بات ہوئی نا, میں سب سے زیادہ تکلیف میں اس ٹائم گئی کہ جب اس کا والد کہتا ہے کہ میں نے پچھلی عمرے یہ اولاد مجھے ملی. یعنی کہ وہ اس حد جس کی سزا ملی, یعنی وہ بہت ضعیف ہیں, بہت ضعیف ہیں. اور ان کے گھر میں یہ دونوں بیٹے بہت دیر بعد پیدا ہوئے, پیدائش ہوئی. انہوں نے کہا ہمیں سب لوگ کہتے تھے کہ اولاد نہیں اولاد نہیں اولاد نہیں. وہ اس ٹائم لک نہیں ٹوٹیا. اج اس اولاد نے جڑا لک توڑیا ہے نا, یہ مینوں قبر تکر لے جائے گا. میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک طرف میرے پتر دی تھی ہے جن دے نال ظلم ہویا, دوسرے پاسے میرا پتر ہے. وہ مرد ہے تو اندیاں 5 دھیاں نے, وہ کدھر جان گیاں؟ تے اینوں کہنا کہ انہوں معاف کر دے, تے ایندی بھی تے 3 سالہ کڑی گئی ہے. تے او بچی مینوں آ کے دادا دادا کہہ کے لاڈیاں کردی سی, پیار کردی سی, میں انہوں پیار کردا. وہ اس حد تک اذیت میں تھے دادا اور دادی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ختم کر گئے. اس ٹائم تک یہ نہیں پتا تھا کہ CCD جو ہے وہ اپنا کام دکھا دے گی اور اتنی جلدی دکھا دے گی, یہ نہیں پتا تھا. اب وہاں سے نکل کے ہم لوگوں کو ایسا ہوا کہ شاید صلح ہو جائے گی. کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو زینب کے والد میں بھی وہ چیز نظر آئی کہ بھائی ہے, اور اکثر ایسے کیسز میں ہو جاتا ہے صلح, ہو جاتی ہے. گاؤں والوں کا پریشر, ظاہر ہے والدین حیات ہیں, ان کا پریشر. اس کی 5 بیٹیاں تھیں, 5 بیٹیوں کا وہ باپ تھا, ان کی کفالت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے, بیٹا کوئی نہیں ہے اس کا. اب دوسری طرف ظاہر ہے یہ واسطہ دیا جانا تھا کہ 5 دھیاں نے چھڑ دیو, لیکن وہ CCD نے اتنی جلدی اس کیس کا فیصلہ سنایا. نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. اب جب وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اس کی 5 بیٹیاں بھی یتیم ہو گئی. اب ایسے اب دیکھیں یہ کام تو CCD نے ٹھیک کیا اپنے مطابق, لیکن اب کہیں نہ کہیں اس چیز کا دکھ بھی ہے کہ بھائی کیوں کیا. اس کی 5 بیٹیوں کا کوئی شخص یہ نہیں سوچے گا کہ کسی کی 3 سالہ نہیں سوچے گا. دیکھیں بھائی بھائی کا چاہے معاملہ تھا, لیکن اب اس گاؤں میں سے پہلے بھی یہ ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ پہلی بار ہوا تھا اور امید ہے کہ شاید آخری بار بھی ہوا. اچھا, لاہور میں ایک شوہر نے تشدد کیا اپنی بیوی پر جو 5 بچوں کی ماں ہے, جی ٹھیک, اور تشدد کی وجہ کیا تھی, اس کے بعد اس سے پہلے بھی ان کی لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے. شوہر اور بیوی کے درمیان تلخ کلامی, یہ لڑائی جھگڑے معمولی تو چلتے ہیں, اس نہج پر بات کیوں پہنچی کہ اسے قتل کر دیا؟ اچھا, یہ عذرا نامی خاتون ہے, اس کی عمر تقریباً 45 سال بتائی جا رہی ہے. 5 بچے ہیں اس کے, جن میں اس کی جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس کی عمر 22 سال ہے. بیٹا انجینئر بتایا جا رہا ہے, یعنی کہ ایک پڑھی لکھی فیملی بتائی جا رہی ہے. باقی کی جو اس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ان کے محلے دار ہیں
ان کا کہنا ہے کہ یہ فیملی پچھلے 1.5-2 سال سے یہاں پر موجود ہے، اور جس طرح سے محلے میں فیملی کا ملنا ملانا ہوتا ہے، بات چیت، یہ فیملی محلے میں کبھی کسی سے نہیں ملی. ٹھیک ہے، کٹ آف رہتی ہے کسی سے کوئی اور ہم نے آج تک ان کی بیٹیوں کو باہر دیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گھر میں بچیاں بھی رہتی ہیں. اب اس کے جو شوہر ہے مختار، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی کیا روٹین ہے، تو کہا گیا کہ ویسے تو نماز پڑھتا تھا لیکن بڑا عجیب اور مشکوک قسم کا انسان تھا، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا. گھر میں لڑائی جھگڑا ہونا ایک الگ چیز ہے، ایک انسان کا نفسیاتی ہونا ایک الگ چیز ہے. جب آپ کا شوہر نفسیاتی ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس سے تو کنارہ ہی کر لینا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اب ان کے گھر میں ڈیلی بیسس پر لڑائیاں تھیں، روز لڑائیاں تھیں، لیکن کیونکہ محلے داروں کے ساتھ بات چیت نہیں تھی، کبھی کوئی انٹرفیئر، اور آپ کو پتہ ہے لاہور شہر میں تو ویسے کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا، اسپیشلی جب آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہو تو وہ تو آپ کے گھر میں مرگ بھی ہو جائے تو کوئی دوسرا آ کے پوچھتا نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. اب ان کے گھر میں ایسی لڑائی جھگڑا ہوا، صرف بڑی بیٹی 22 سالہ گھر میں موجود تھی، باقی کی بہنیں جو ہیں وہ اسکول پڑھنے کے لیے گئی ہوئی ہیں. تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ماں باپ لڑ رہے ہیں. بیٹی کو لگا کہ روٹین، ان کی تو عادت ہے، اکثر اب بچے ہوتے ہیں کہ چھوڑ کے ماں باپ کو لڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں دوسرے کمرے میں، دروازہ بند کر لیتے ہیں. اب وہ بیٹی نے بھی یہی کیا، وہ نہانے کے لیے چلی گئی. اس نے کہا بھی سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ نہا کر واپس آئی ہے تو کچن میں اس کی ماں کو ذبح کر کے چلا گیا. باپ یہ کوئی دیہات کی بات تو نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اس طرح کے کیس عموماً دیہاتوں میں ہوتے ہیں. یہ اپنا تھا یا کرائے پر تھا، یہ کرائے کے مکان پہ رہتے تھے. اس نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ مطلب ہم لوگ اس طرح کی جگہوں پر نہیں اس طرح کے کیس دیکھتے. اچھا وہ نہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو وہ بیٹی ظاہر ہے وہ تو مجھے تو لگتا ہے ویسے ہی ختم ہو گئی ہوگی، وہ فوری طور پر باہر بھاگتی ہے. باپ تو نہیں ہے، باپ تو فرار ہے. ساتھ والوں کا دروازہ نوک کرتی ہے زور زور سے، ان کو کہتی ہے کہ میری ماں کو میرا باپ مار کر چلا گیا. اب لڑائی جھگڑے تو سب کو پتا تھا، لیکن یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. جب وہاں پر آ کے وہ منظر دیکھتے ہیں، پورا کچن جو ہے وہ لہو لہان ہے، اور وہ وہاں پر ایسے لگ رہا ہے جیسے واقعی میں کوئی قربانی کا جانور ذبح کیا گیا. وہ تصویریں جو سامنے آئیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی کسی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا. ایک خاتون 5 بچوں کی ماں، پورا محلہ کہہ رہا ہے کہ شریف ترین خاتون تھی، بیٹیوں کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. اب وہ جو بیٹی ہے 22 سالہ، پولیس کو اطلاع دی گئی، ریسکیو 1122 کو کال کی گئی. بچی جو ہے وہ اپنے گھر کی باہر جو دہلیز ہے اس پر بیٹھ کے رو رہی ہے، اور باقی کی جو 4 بہنیں ہیں وہ اسکول وین پر اسکول سے واپس آئی ہیں. انہیں نہیں پتا گھر میں کیا ہو گیا، نہیں پتا. گارڈ جو ہے وہاں سیکیورٹی کا، جو وہاں سوسائٹی کا گارڈ ہے، وہ وہاں پر موجود تھا. یہ سب سے پہلے یہ منظر دیکھا اس نے، وہ دیکھ کے ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی گئی. جب بیٹیاں اسکول کی وین سے اتری ہیں تو دیکھ رہی ہیں ہمارے گھر کے باہر رش کیوں لگا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، بہن باہر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے. اندر گئی ہیں تو انہوں نے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا ہے. ابھی تک اس کیس کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ سامنے آئی ہے کہ گھریلو جھگڑے تھے، مسائل تھے دونوں میاں بیوی میں، شوہر مشکوک تھا، اس طرح کی نفسیاتی حرکتیں کرتا تھا، آئے دن بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا. پڑھی لکھی فیملی تھی اور شریف فیملی تھی، لیکن اس فیملی میں، ایک پڑھی لکھی فیملی میں، ایک اچھی جگہ پہ رہنے والے لوگوں میں اس طرح کی چیز آنا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. گھر کو تالے لگائے گئے جب ماں کی ڈیڈ باڈی ملی، اور یہ بیسیکلی کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے. یہ لوگ واپس چلے گئے ہیں. کیس کا مدعی کون بنتا ہے؟ بیٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ بیٹی باپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی؟ بیٹا کھڑا ہوتا ہے یا نہیں کھڑا ہوتا؟ اس کیس میں ابھی اس کے علاوہ اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی. بس صرف اس کو ذبح کیا کچن میں اور چلا گیا. اور یہ چند منٹس میں اس نے سارا کام کیا. وہ نہانے گئی ہے بچی، وہ نہانے گئی ہے، وہ واپس آئی ہے تو اس کی ماں ختم ہو چکی تھی. اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ میری ماں ختم ہو گئی ہے، لیکن جب تو روٹین لیا نا کہ لڑائی جھگڑا یا جس حال میں اس نے ماں کو دیکھا، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی دیکھے، تو وہ تو ظاہر ہے سمجھ رہی ہوگی کہ شاید میری ماں بچ جائے گی. لیکن جس طرح سے وہ ویڈیوز اور تصویریں سامنے آئی ہیں، وہ تو یقین کریں کہ وہ لگ رہا ہے کہ کسی جانور کے ساتھ ایسے. اس میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ ظاہر ہے وہ اس لیے نہانے چلے گی کیونکہ نارمل تھا، اتنا زیادہ جھگڑا نہیں تھا. دیکھیں نا، ایک روٹین ہے نا، روٹین ہے نا. ایک گھر میں جب چلنا ہی ہے، روز 1 سے 2 بار جھگڑا ہو نا، تو اس گھر کا ٹائم ہی نہیں گزرنا. تو وہ اولاد سمجھتی ہے کہ بھائی یہ تو روٹین ہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ روٹین کب اتنی شدت اختیار کر جائے، کب یہ سب کچھ ہو جائے. باقی بچوں نے اسکول سے آ کے ماں کو دیکھا، مطلب 5 بچوں کو اس آدمی نے ان کی ماں سے محروم کر دیا. اپنے آپ سے بھی کر دیا. اپنے آپ سے تو دیکھیں، ایسا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ایسا والد ہوتا ہے نا،
جو ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے، یا اپنی اسپیشلی بیٹیوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو پہلے ہی کھو چکی ہوتی ہے. ہاں بالکل صحیح، وہ ٹراما میں چلی جاتی ہے وہ اولاد. ان کے لیے باپ کوئی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں ہوتا، ہے. بالکل ایسے. اب وہ چلا گیا، اب وہ ختم ہو گیا، وہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن میں جہاں تک سمجھتی ہوں ان بیٹیوں نے جس حال میں اپنی ماں کو دیکھا ہے اور اس حال میں ان کی ماں کو پہنچانے والا ان کا باپ ہے، تو ان کے لیے باپ ختم ہو گیا. اگر واقعی میں وہ اسٹرانگ ہوں گی اور اگر واقعی میں وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہوں گی اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری ماں کے ساتھ ہمارا باپ غلط کرتا تھا یا کسی غلط بات کی وجہ سے ہماری ماں کو مارا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے باپ کے خلاف ضرور کھڑی ہوں گی اور کھڑا ہونا چاہیے. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک غلط نکلا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا اولاد کا فرض نہیں ہے. اولاد کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ باپ اگر غلط نکلا ہے، باپ غلط کام کر رہا ہے یا کسی غلط ایکٹیویٹی میں ہے تو وہ اس وجہ سے بلیک میل ہو کے بھائی ہمارا باپ ہے. ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہے. مفرور ہے باپ مفرور ہے. ابھی آ جائے گا پولیس کی حراست میں، آ جائے گا. ہاں، اینی بدبخت بیٹے نے اپنی والدہ کو زنجیروں سے باندھ کے چھت پہ پھینک دیا اور اس والدہ کی ٹانگ اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ وہ اپنی ٹانگ ایسے اٹھا کے یہاں پہ رکھ لیتی تھی. اور پھر جب اسے بازیاب کروایا گیا تو والدہ نے شلوار بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، مطلب پورے کپڑے بھی نہیں تھے. اور اس کے بعد جو عینی شاہدین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ سگی والدہ تھی اور جو اوپر ایک ممٹی بنی ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے آؤٹر لگایا ہوا تھا اے سی کا تاکہ وہ گرمی وہ ماں فیل کرے. یہ کیسا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کو اتنے مہینوں قید رکھا اور یہ سب کچھ یہ ظلم کیا؟ یہ کیسا بیٹا ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت کو جو فنا کر دیا، تباہ کر دیا. یہ فیروز والا میں خاتون تھی، بڑی بوڑھی ضعیف ماں تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو اسی طریقے سے باندھا گیا تھا زنجیر کے ساتھ. ان کے غالباً 2 سے 3 بیٹے ہیں، یہ کوئی ایک بیٹے کی ماں نہیں، 2 سے 3 بیٹے ہیں ان کے، الگ الگ رہتے ہیں. ہاں الگ الگ رہتے ہیں. اور یہ جس بدبخت بیٹے کے پاس رہتی تھی اس بیٹے نے اپنی والدہ کو سب سے اوپر والے کمرے میں رکھا ہوا تھا. اب یہ جو والدہ ہے یہ بھوکی رہتی تھی، کئی کئی دن رہتی تھی. اچھا. گھر کو باہر سے تالا لگا ہوتا تھا، گھر میں کوئی بھی ہمسایہ جا کر اس کو کھانا نہیں دے سکتا تھا. جس کمرے میں اس خاتون کو رکھا گیا تھا اسی کمرے میں اس نے واش روم کرنا ہے، اسی کمرے میں اس نے سونا ہے، اسی کمرے میں رہنا ہے. پانی نہیں ہے اس کے پاس، کھانا نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اب وہ اوپر جب آتی تھی تھوڑا سا ایک پردہ لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ لوگوں کو آواز دیتی تھی کچھ کھانے کے لیے. پتہ نہیں وہ خاتون کب سے نہائی ہوئی تھی، اس نے کب آخری بار اچھا کھانا کھایا تھا، کب اس نے آخری بار کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، کب وہ مسکرائی ہوگی، کب وہ خوش ہوئی ہوگی، نہیں پتہ اس خاتون کے بارے میں. یہ تو سارا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے جس نے اس خاتون کو دیکھا اور جس کو لگا کہ مجھے اس کے لیے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ کسی اچھی ماں کا بیٹا ہوگا جس نے یہ سب کچھ کیا. اس خاتون کو جب بازیاب کروایا جاتا ہے، جب اس خاتون کو سامنے لایا جاتا ہے تو اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ اس حد تک ٹوٹ چکی تھی کہ وہ اپنی ٹانگ کو خود اٹھا رہی تھی اوپر، فولڈ ہو رہی تھی ان کی ٹانگ. وہ منظر عام آدمی تو نہیں دیکھ سکتا، عام انسان نہیں دیکھ سکتا. وہ خاتون کہتی ہے مجھے اس پر درد ہوتی ہے. اس کا علاج پتہ نہیں کب سے نہیں ہو رہا تھا، وہ کب سے ٹوٹی ہوئی تھی جس کو لے کر وہ اس طرح سے چل رہی تھی. ایک ان کے جسم کا ایسا حصہ تھا جو ان کے لیے ناکارہ تھا لیکن ان کے ساتھ تھا، ایسا حصہ تھا. ایک خاتون ہے اس محلے میں رہتی، اس خاتون کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اکثر جب گزرتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ مانگتی تھی کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو. اس وقت پر ہم جو کچھ ہو سکتا تھا ہم پھینک دیتے تھے، شاپنگ بیگ میں باندھ کے پھینک دیتے تھے کہ کھا لیں. نہیں تو محلے والوں نے کمپلین کیوں نہیں کی؟ 15 پہ اطلاع کیوں نہیں؟ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک عرصہ دراز سے بس کیا آپ کیڑے پڑنے کا انتظار کر رہے تھے، کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اگر ایک ماں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ماں کے معاملات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتے کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو. مجھے تو یہ چیز ہی نہیں سمجھ میں آج تک آئی کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ. مطلب یہ وہ جو جس کمرے میں قید تھی وہ تو وہ واش روم بھی تھا، عجیب کمرہ تھا وہ واش روم. آپ نے دیکھا ہے کہ وہیں پر ماں جی نے سب کچھ کیا ہوا ہے، ماں جی وہاں پہ رہنے پر مجبور ہے. جو گیلے میں نہیں سونے دیتی تھی بیٹے کو، سوکھے میں سلاتی تھی، خود بھوکی رہ کے اس کو کھلاتی تھی. یہ وہ ماں ہوگی جس نے منتیں مانگی ہوں گی بیٹوں کے لیے. یہ وہ ماں ہوگی جس نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کے خواب دیکھے ہوں گے. یہ وہ ماں ہوگی جس نے سوچا ہوگا کہ جب میں عمر کے اس حصے میں جاؤں گی تو میرے تو 2 3 3 بیٹے ہیں، یہ تو مجھے سنبھال لیں گے، یہ تو مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھیں گے.
ماں بڑا کچھ سوچتی ہے, بہت سوچتی ہے, بہت کچھ سوچتی ہے, اور اسپیشلی بیٹوں کے لیے تو بہت ہی کچھ سوچتی ہے. لیکن دوسرے بیٹے وہ بھی خاموش ہے. میں نے اس کے بعد دوبارہ پوچھا کہ یہ خاتون, یہ ماں جی وہاں پر موجود ہیں, تو پتہ لگا کہ اب وہ شاید دوسرے بیٹے کے گھر ہے. اگر دوسرا بیٹا اتنا اچھا ہوتا تو ماں اتنا عرصہ اس حال میں زندگی گزارتی. بالکل نہیں, بالکل. دوسرا بیٹا اتنا لا علم تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ماں کی ایک عرصہ دراز سے ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی اور وہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے. ظاہری حالت سے لگ رہا تھا کہ یہ کئی مہینوں کی بات ہے. ماں جی کے بال دیکھے آپ نے, ماں جی میں نے بتایا نہیں پتا کہ آخری بار کب نہائیں, کب کھایا, کب مسکرائیں. وہ تکلیف ان کی ٹانگ میں اتنی ہوگی کہ وہ بھی اب ان سے برداشت ہو رہی تھی. آپ کیسے کر سکتے ہو؟ نکاحت اتنی تھی, بولا نہیں جا رہا تھا. اس مطلب پتہ نہیں کب سے آخری بار کھانا کھایا ہوگا, اور ان کو کھانا کیا ملتا ہوگا, ملتا بھی ہوگا کہ نہیں ملتا ہوگا, جس طریقے سے گھر کو تالے لگا کر نکل جاتے ہیں. ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک تو بیٹا ماں کو چھوڑ دیتا ہے نا اس کے حال پہ, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بدبخت بیٹے نے سگی ماں کو اس لیے اوپر رکھا کہ اس کو اذیت دے سکے, اور مرنے کے لیے چھوڑا تھا کہ مر جائے گی تو دیکھی جائے گی. اور باقی بیٹے بھی آرام سے, باقی بیٹے بھی لا علم ہے. مطلب وہ کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں لا علم؟ تو یہ ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کی دنیا سنور جائے گی, ان کو کیا لگتا ہے ان کی آخرت سنور جائے گی, یا یہ کامیاب کبھی ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکتی. ایسی اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جس نے اپنی ماں کو اس حد تک اذیت دی ہو, جس نے اپنی ماں کو تڑپایا ہو, جس نے اپنی ماں کا دل توڑا ہو, ماں کے ساتھ اس طرح سے بولو. میں نے آپ کو بتایا مجھے ماں والا تو چیپٹر یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ماں کے ساتھ ایسا کیا. یہ جن کی نہیں ہے نا اس درد کو, ان کا یہ درد وہی سمجھ سکتے ہیں. پھر ان کے لیے کیا پیغام ہے جو ایسا ظلم دیکھ کے بھی خاموش رہتے ہیں؟ 15 دور تو نہیں, آپ کال کریں تو پہنچ جاتے ہیں. اچھا ان کے لیے پتہ تو چلے نا. بے حسی ہے ہمارے معاشرے کی, لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں, اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان کو کسی کی تکلیف نہیں نظر آتی, اذیت نہیں نظر آتی. آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اداروں کو اطلاع دیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم لوگوں کو اپنا جو کردار ہے ادا کرنا چاہیے, وہاں پر ایٹ لیسٹ بولیں تو صحیح, کسی کو اطلاع تو دیں. قتیل شپاہی کا بڑا خوبصورت شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو ہم تو ظلم بھی سہ رہے ہیں اور سہتا دیکھ بھی رہے ہیں. تو ہم لوگوں سے زیادہ بے حس کون ہوگا؟ تو وہ بھی گناہ گار ہیں لوگ کہ جنہوں نے اس حالت میں اس ماں کو دیکھا اور بیٹے کی شکایت نہیں کی. میں سوچتی ہوں کہ اس ماں نے کبھی تو اوپر دیکھ کر بد دعا دی ہوگی. اس ماں نے رات کے اندھیرے میں, سردی میں, گرمی میں کبھی تو آہیں بھری ہوں گی. تو کیا انہوں نے عرش نہیں ہلایا ہوگا؟ بالکل, ماں کی دعا بد دعا. کیا ان بچوں کو کبھی نیند آئے گی سکون کی؟ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے, اب جو باقی کی زندگی ہے نا وہ ان کی بھی اسی طرح بے چینی میں گزرنی, اور اینڈ ان کا بھی ایسے ہی ہونا ہے. ان کی اولاد نے ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنا ہے, اور جو اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے نا وہ دنیا میں وہ سب کچھ برداشت کر کے جاتا ہے. اس لیے ماؤں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں, ماں تصور نہیں کر سکتا. ماں کے ساتھ تو کرنا ہی نہیں چاہیے نا. دیکھیں ماں آپ کی چلی جاتی ہے نا تو آپ کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. آپ کی ماں تو چلی جاتی ہے, وہ تو ایک ایسے جہان میں چلی جاتی ہے کہ جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے. لیکن آپ اپنی ماں کے بعد نا پھر ہر اس لمحے میں مرتے ہو, پھر آپ کو پل پل ضرورت محسوس ہوتی ہے. آپ کو ماں کی عمر جو ہے نا عمر کے ہر حصے میں ضرورت ہوتی ہے. میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں, مجھے ابھی بھی ضرورت پڑتی ہے. ابھی آپ کی آنکھوں میں نمی آ رہی ہے. مجھے ضرورت ہوتی ہے میری ماں کی. میں اپنی ماں کے ٹاپک پر بات نہیں کرتی, اسی میں کسی کی بھی ماں کے بارے میں بات نہیں کرتی, لیکن مجھے آج بھی اپنی ماں کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں ہے, اور جن کی ہے وہ باندھ کے رکھتے ہیں. ہاں, تو اب دیکھیں وہ تو چلی گئی ہے, جانے والا تو چلا جاتا ہے, لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا مرتے اصل میں وہ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اینی رائے. ناظرین, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو موضوعات ڈسکس ہوئے وہ موضوعات کیسے لگے آپ کو, آپ کی اس پر رائے کیا ہے, آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اظہار کیجیے گا.